स्वाबी के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा कामयाब था, फ्लॉप था, कितने बंदे आए, मसला इमरान खान से माफी मांगने से हल होगा, जाओ इमरान खान से माफी मांग लो, वो माफ कर देगा। अब किसी का बाप भी हमारे एनओसी कैंसिल नहीं करेगा, अब किसी का बाप भी हमें नहीं रोक सकता। बांग्लादेश की जो सूरत हाल है, हसीना वाजिद आप जानते हैं, वो तो पहले ही बांग्लादेश छोड़ के जा चुकी है, लेकिन उसके बाद क्या सूरत हाल बन रही है। मुन्निस सलाही साहब ने एक इंटरव्यू दिया है, टीवी के ऊपर एंट्री हुई है उनकी। नाउ दिस इज अ ह्यूज साइन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान, अपने डेली चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। नाज़रीन, स्वाबी के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा, इसके बारे में तफसील से बैठ के बात करेंगे। जलसा कामयाब था, फ्लॉप था, कितने बंदे आए, सारी सूरत हाल के ऊपर डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ बांग्लादेश की जो सूरत हाल है पिछले 12 घंटे में जो डेवलप हुई है, हसीना वाजिद आप जानते हैं, वो तो पहले ही बांग्लादेश छोड़ के जा चुकी हैं, लेकिन उसके बाद क्या सूरत हाल बन रही है, थोड़ा सा उसको भी इवैल्यूएट करेंगे। और इसके साथ साथ मुन्निस सलाही साहब ने एक इंटरव्यू दिया है, टीवी के ऊपर एंट्री हुई है उनकी। नाउ दिस इज़ अ ह्यूज साइन। आखिर ये क्या मामला है, इसके बारे में भी बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले जनाब बात करते हैं स्वाबी की, उसके बाद कुछ दीगर खबरों की जानिब जो है वो नज़र दौड़ाएंगे। स्वाबी के अंदर जनाब जो जलसा मुनक्किद किया गया, ये साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर साहब की जानिब से जो है ऑर्गेनाइज़ किया गया था। उनका हल्का है और इसी हल्के के अंदर जो है वो कौमी असम्बली की सीट इनके पास है, जबकि सूबाई असम्बली की सीट जो है उनके भाई आकिब खान के पास है। तो ये किसी सोसाइटी के अंदर जो है वो ये जलसा मुनक्किद किया गया, प्लॉट्स वगैरह हैं जहाँ पे ये जलसा मुनक्किद किया गया। अब जो मेरे पास जो इतलात आई हैं, एक तो जलसा जो है उसमें मुतज़ाद नंबर्स हैं, लेकिन 15,000, 20,000 से 25,000 मतलब ये नंबर्स जो हैं वो मेरे सामने आ रहे हैं कि जनाब इतने लोग जो हैं वो इस जलसागाह के अंदर मौजूद थे। अच्छा, दूसरी बात ये कि बहुत से लोग जो हैं, ये भी बताया जा रहा है कि वो जलसागाह से बाहर थे और उनको पहुंचने में जो है वो काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी। वहाँ पे इंतजाम जो हैं वो इस किस्म के नहीं किए गए थे कि लोग वहाँ पे पहुँच सकें। दूसरी बात ये कि ज़हन में रखिएगा कि स्वाबी जो है वो खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो है वो इंतज़ामिया भी आपकी, हुकूमत भी आपकी, तमाम तर इंतज़ामात आपके और एक साबिक स्पीकर के हल्के के अंदर जो है जलसा मुनक्किद किया जा रहा है। क्राउड जो है वो मेरी नज़र में इससे ज़्यादा बड़ा होना चाहिए था, क्योंकि स्वाबी के अंदर माजी के अंदर जब आप इमरान खान साहब की मौजूदगी के अंदर जब आपने यहाँ पे जलसे किए हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ज़्यादा बड़े शोज़ किए हैं। तो इससे फ़र्क तो पड़ता है ऑब्वियसली, अगर इमरान खान साहब ख़ुद ना हो और सेकंड टियर थर्ड टियर लीडरशिप जो है वो मामलात को संभाले और मेन आदमी ना हो तो डेफिनेटली उससे फ़र्क पड़ता है। तो ये भी एक फैक्टर था। मौसम गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से भी जो है वो एक टर्न ऑफ फैक्टर होता है लोगों के हवाले से। तीसरा, ज़ाहिरी बात है, एक डर का फैक्टर भी मौजूद है, आइडेंटिफाई होने का फैक्टर मौजूद है। जो पकड़ धकड़ की का जो कुछ पाकिस्तान तरीके से आपने पिछले साल 1.5 साल के अंदर जो सहा है, उसकी वजह से भी लोग ज़रा डरते हैं। अगर तो ये सीक्वेंस शुरू हो जाए फिर तो ज़ाहिर बात है लोग आना शुरू हो जाते हैं, फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर सीक्वेंस ना शुरू हो तो फिर लोग भी जो है थोड़ा सा डरते हैं कि यार जाया जाए ना जाया जाए। अलबत्ता मेरी इत्तलात के मुताबिक पंजाब से काफ़ी लोग जो हैं वो इस जलसागाह के अंदर गए हुए थे और उन्होंने जो है वहाँ पर शिरकत की है, बल्कि कुछ अंदाज़ों के मुताबिक तो पंजाब के लोग शायद खैबर पख्तूनख्वा के लोगों से भी ज़्यादा थे। तीसरा एक एलिमेंट जो सामने आया वो ये था कि जो मुकामी जो मतलब खैबर पख्तूनख्वा की जो क़यादत है, MPA और MNAs, उनको जितने लोगों को लाना चाहिए था, जो उनकी पार्टिसिपेशन होनी चाहिए थी, वो वैसे देखने में नहीं आई। हुकूमती जानिब से जो है वो ट्रैफिक पुलिस या दीगर जो सिक्योरिटी के इंतजाम जिस तरह होने चाहिए थे वो भी वैसे नज़र नहीं आए। उसमें बहुत से फ्लॉज थे जिसकी जो है वो वायलेशंस के बारे में जो है रिपोर्ट्स आई हैं वहाँ पे। अगर मैं ओवरऑल कहूँ तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इसको एवरेज या बल्कि कुछ हद तक जो है वो बिलो एवरेज जलसा भी जो है वो आप कह सकते हैं, नॉट अ वेरी बिग हिट, इससे बेहतर। लेकिन ज़ाहिर बात है, ये एक बात इंपॉर्टेंट है कि ये कंपैरिजन मैं PTI वर्सेस PTI कर रहा हूँ, ये भी ज़हन में रखिएगा। मैं PTI के पुराने जलसों को PTI के जलसे के साथ कंपेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे नून लीग ऐसा जलसा नहीं कर सकती, यहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस एरिया के अंदर ऐसा जलसा नहीं कर सकती। तो ये फैक्टर है, सिंपैथी फैक्टर ज़ाहिर बात है वो भी PTI के साथ है इस वक्त। हाँ, अलबत्ता कोई जलसा, अगर कोई ऐसा जलसा यहाँ पे किया जा सकता है तो मेरे ख्याल में JUFA की जानिब से KP के अंदर जो है वो ऐसा बड़ा जलसा किया जा सकता है, बल्कि शायद इससे भी बड़ा किया जा सकता है, क्योंकि ज़ाहिर बात है वो उसमें भी मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो बाहर हैं। अच्छा, एक और एलिमेंट जो हमें पता लगा वो ये था कि तकरीबन 10 से 15 हज़ार कुर्सियाँ जो है वो लगाई गई थी इस जलसागाह के अंदर।
تو اس کے اور بہت سے لوگ جو ہے وہ کھڑے بھی ہوئے تھے. خواتین کی تعداد جو ہے وہ کافی کم تھی. خیبر پختونخوا کے اندر عام طور پہ ٹریڈیشنلی جب بھی جلسے منعقد ہوتے ہیں تو اس میں خواتین کی تعداد کم ہی ہوتی ہے. پنجاب والی سائڈ پہ یا سندھ والی سائڈ کے اوپر جو ہے وہ فیملیز کی اور خواتین کی تعداد جو ہے وہ عام طور پہ ہمیشہ زیادہ ہی رہی ہے, لیکن یہاں پہ ہمیشہ جو ہے وہ کم رہتی ہے. دوسری بات یہ کہ جلسہ گاہ کے حوالے سے جلسے کے حوالے سے اگر بات کی جائے, زرتاج گل نے یہاں پہ خطاب کیا, حلیم عادل شیخ جو سندھ کے ان کے رہنما ہیں انہوں نے خطاب کیا, بلکہ جیو نے جو ہے یہ ٹکر سے لائے یہ رپورٹ کیا کہ جناب سندھ سے پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما تھے ان کے درمیان اور خیبر پختونخوا کے جو لوگ تھے جو کارکن تھے ان کے درمیان کوئی تلخ کلامی بھی ہوئی ہے وہاں پہ. اور حلیم عادل شیخ جو ہے وہ بتایا جا رہا تھا کہ ناراض ہو کے جلسہ گاہ سے جا رہے تھے. صوبائی وزیر تعلیم فیصل ترکئی نے جو ہے انہیں کافی منانے کی کوشش کی, اور حلیم عادل شیخ نے کہا کہ نہیں میری تو تقریر مکمل ہوگی, میں اس لیے جا رہا ہوں. فیصل ترکئی نے ان سے منتیں کی کہ آپ چھوڑ کے مت جائیے, میں آپ کے پاؤں پڑتا ہوں, پلیز مت جائیں. یہ بھی وہاں پہ جیو نے جو ہے وہ رپورٹ کیا ہے. اچھا, ایک اور امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ کل تک جو سٹیج بنایا گیا تھا اس سٹیج کے سامنے جو پینافلیکس شیٹ تھی اس میں صرف خیبر پختونخوا کی جو لیڈرشپ تھی اس کے جو ہے وہ تصویریں وغیرہ لگی ہوئی تھیں, لیکن پھر پاکستان تحریک انصاف کے اپنے اندر سے اس کے اوپر بڑا احتجاج کیا گیا کہ جناب پنجاب کی لیڈرشپ کدھر ہے, آخر آپ نے ان کی تصویریں وغیرہ سب کچھ کیوں نہیں لگایا. تو اس کے بعد شاہ محمود قریشی, ڈاکٹر یاسمین راشد, ان کی تصویریں بھی جو ہیں پھر وہاں پہ ایڈ کر دی گئیں. تو یہ جو ایک امپریشن ڈالنے کی کوشش کی گئی تھی کہ جناب پاکستان تحریک انصاف جو ہے نا وہ صرف اور صرف خیبر پختونخوا کی جماعت ہے, یہ میرے خیال میں اس امپریشن یہ غلط سگنل جا رہا تھا جس کو بعد میں لیڈرشپ نے جو ہے وہ کریکٹ کیا. اچھا, پھر اس کے بعد حلیم عادل شیخ کے علاوہ خالد خورشید, زین قریشی, میاں اسلم اقبال جو ہے وہ منظر عام کے اوپر آئے, انڈر گراؤنڈ تھے وہ منظر عام کے اوپر آ گئے. شہرام ترکئی انہوں نے خطاب کیا. علی محمد خان نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی, انہوں نے کہا کہ جی پریس کانفرنسز کروانے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا, مسئلہ عمران خان سے معافی مانگنے سے حل ہوگا, جاؤ عمران خان سے معافی مانگ لو وہ معاف کر دے گا. تو علی محمد خان کی جانب سے جو ہے یہ تجویز جو ہے وہ دی گئی ہے. اس کے علاوہ صاحبزادہ حامد رضا جو سنی اتحاد کونسل کے چیئرمین ہیں انہوں نے خطاب کیا, عاطف خان نے خطاب کیا, عمران خان نے ماضی میں سوابی کے اندر جو ایک جلسہ کیا تھا اس کا پورشن جو ہے وہ چلایا گیا. اچھا, بار بار اس پورے جلسے کے دوران جو ہے مختلف مقررین بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ جی علی امین گنڈا پور نے ایک بڑا اہم بیان دینا ہے, ایک بڑا اہم اعلان کرنا ہے, اس کا انتظار کیجیے گا. تو سب نے یہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے, ایک ٹیکٹک ہوتا ہے تاکہ کراؤڈ کو جو ہے نا آپ اینڈ تک لے کے جائیں, ورنہ لوگ بیچ میں سے چھوڑنا شروع ہو جاتے ہیں, اور لوگوں نے بیچ میں چھوڑنا شروع کر بھی دیا تھا میری اطلاعات کے مطابق. پنجاب سے خاص طور پہ جو لوگ تھے, کیونکہ جلسہ ذرا لیٹ ہو رہا تھا اور لوگوں نے جو ہے پنجاب سے آئے ہوئے لوگوں نے واپس اپنے شہروں کی طرف جانا تھا, تو لوگ پھر بیچ میں نکلنا شروع ہو گئے تھے. تو بہرحال بار بار جو اعلان جو ہے وہ کیا گیا. اب یہ بڑا اعلان کیا تھا یہ میں ابھی آپ کو تھوڑی دیر میں بتاتا ہوں کہ علی امین گنڈا پور نے بڑا اعلان کیا ہے. اچھا, اسد کیسر صاحب نے بھی خطاب کیا, بیرسٹر گوہر نے خطاب کیا. انٹرسٹنگ طور پہ عمر ایوب اور بیرسٹر گوہر, ظاہری بات ہے ایک چیئرمین اور ایک سیکرٹری جنرل ہے. عام طور پہ عمران خان صاحب جب چیئرمین تھے تو وہ سب سے اینڈ پہ خطاب کرتے تھے, لیکن یہاں پہ جو میتھس تھی وہ ٹوٹلی چینج ہوئی ہوئی تھی. بیرسٹر گوہر نے پہلے خطاب کیا, علی امین گنڈا پور نے سب سے آخر میں خطاب کیا. تو علی امین گنڈا پور کی ایک قسم کی جو پوزیشن ہے وہ بیرسٹر گوہر سے زیادہ, مطلب چیئرمین سے بھی زیادہ جو ہے وہ دکھائی گئی. اور ظاہری بات ہے ان کے ایریا کے اندر جو ہے وہ یہ سارا کچھ ہو رہا تھا, خیبر پختونخوا میں, تو انہوں نے تو کرنا ہی تھا. اچھا, محمود خان ناصر زئی نے بھی خطاب کیا. علی امین گنڈا پور صاحب کا جو خطاب تھا وہ میں تھوڑا سا شیئر کر دیتا ہوں. انہوں نے کہا عمران خان کا پیغام ہے کہ اگر ہم نے حقیقی آزادی نہ لی تو ہمیں نہ تاریخ معاف کرے گی نہ آئندہ آنے والی نسلیں. ہم ہاتھ اٹھا کر وعدہ کرتے ہیں کہ جب تک ہمارے اندر ایک قطرہ خون بھی ہے ہم عمران خان کے ساتھ ہیں. میں بحیثیت وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ایک اعلان کر رہا ہوں, ہمارا اسلام آباد میں جلسہ تھا. اسلام آباد میرا بھی دارالخلافہ ہے جس کا مینڈیٹ اس عوام نے دیا ہے. اب کسی کا باپ بھی ہمارے NOC کینسل نہیں کرے گا, اب کسی کا باپ بھی ہمیں نہیں روک سکتا. میں یہاں پر اعلان کر رہا ہوں کہ اگست کے آخری ہفتے یا ستمبر کے پہلے ہفتے میں ویکینڈ پر ہمارا اسلام آباد میں جلسہ ہوگا. یہ بیسکلی وہ بڑا اعلان تھا, وہ جو تھوڑی دیر پہلے میں آپ سے کہہ رہا تھا نا کہ جس کے بارے میں یہ لوگ بار بار کہہ رہے تھے کہ جی علی امین گنڈا پور جو ہے ایک بڑا اعلان کرنے جا رہے ہیں. تو بیسکلی وہ یہ اعلان تھا کہ جی ہم اسلام آباد میں جلسہ کرنے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا جہاں ہماری مرضی ہے وہاں پر ہوگا, کوئی روک سکتا ہے تو روک لے. میں چیلنج کرتا ہوں اور عدالتوں کو بھی پیغام دیتا ہوں, آپ کی NOC اور آپ کی اجازت نامہ انہوں نے جوتے کی نوک پر رکھا ہے, بیچ میں مت آنا, دمادم مست قلندر ہونے دو, بیچ میں مت آنا. انشاءاللہ ڈی چوک پر جلسہ ہوگا. اگر NOC نہیں مانو گے, ہمیں عمران خان نے پرامن رہنے کا بولا ہے لیکن اب تم نے اپنا رویہ درست نہ کیا. ویسے تو میں کہتا ہوں کہ F9 پاک دو, میں کہتا ہوں سری نگر ہائی وے دو, میں کہتا ہوں ترنول دے دو, لیکن اگر تم کہتے ہو کہ نہیں تو پھر میں کہتا ہوں کہ ڈی چوک میں کروں گا, تمہارا باپ بھی مجھے نہیں روک سکتا. تیار ہو
جاؤ گے, مقابلہ کرو, لڑو گے, حق لو گے. وہ بھٹو کی طرح, ذوالفقار علی بھٹو جو طریقہ کار کرتے تھے اسی کو کاپی کیا جا رہا ہے. شہباز شریف بھی کاپی کیا کرتے تھے. پیغام دو گے, عمران خان پر جان دینے والے ابھی زندہ ہیں, عمران خان پر قربان ہونے والے ابھی زندہ ہیں. تو یہ بیسکلی سارا لب لباب تھا جلسے کا. 3-4 چیزیں ہیں جو اس جلسے سے نکلتی ہیں. ایک تو اس سے بہتر شو ہو سکتا تھا, میری نظر میں اس سے بھی بہتر شو ہو سکتا تھا, لیکن آبویسلی جو جتنا لونڈا لپاڑا ہے پی ٹی آئی کا وہ یہی کہے گا کمال ہو گیا, چھا گیا. آبویسلی انہوں نے گھٹیا سے گھٹیا چیز بھی دیکھنی ہے تو انہوں نے تعریف ہی کرنی ہے, تو ان سے تو کچھ کوئی ایکسپیکٹیشنز نہیں ہیں. لیکن میری نظر میں پی ٹی آئی نے کیونکہ اس سے بہتر شوز کیے ہیں, اس لیے آئی ول ہیو ٹو سے کہ دے کوڈ ہیو پرفارم بیٹر. ایک بات پنجاب میں آبویسلی پنجاب از ویٹنگ فار پی ٹی آئی کہ پنجاب میں آ کے جو ہے وہ لوگ یہاں پہ کوئی بڑا شو کریں. فی الحال پنجاب ٹوٹلی سائلنٹ ہے, بلکہ حماد اظہر نے بھی وہاں پہ بائی دا وے خطاب کیا. حماد اظہر, میاں اسلم اقبال, یہ لیڈرشپ ساری کے پی میں ہے, اور جو پنجاب کے باقی لوگ ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد, میاں محمود الرشید, اعجاز چودھری, عالیہ حمزہ, یہ لوگ سارے جیلوں کے اندر ہیں. تو یہ کنڈیشن ہے. اس کے علاوہ مطلب ایک اور جو ایلیمنٹ دیکھنے میں آیا وہ یہ تھا کہ اس سارے معاملے کے اندر پی ٹی آئی کی ایک یہ صورت حال ہوتی تھی کہ بالکل بھی ان کو الاؤ نہیں کیا جاتا تھا. کوئی جلسہ کرنا, کسی قسم کا جلسہ کرنا بالکل الاؤ نہیں ہوتا تھا. لیکن اب جو ہے ان کو یہ جلسہ کرنے کی اجازت مل گئی ہے. اب علی امین گنڈا پور صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب میں آپ کو اسلام آباد میں بھی جلسہ کر کے دکھاؤں گا. اب یہ وہ جلسہ کر پاتے ہیں یا نہیں کر پاتے, وی ول ہیو ٹو ویٹ اینڈ سی کہ جلسہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. اس کے علاوہ جناب ایک اور جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ ہوئی ہے پرویز الہی صاحب کے صاحبزادے مونس الہی. کل انہوں نے جناب ایک انٹرویو دیا ہم نیوز کے اوپر, آسمہ شرازی صاحبہ کو انہوں نے انٹرویو دیا. اب یہ بھی ایک بہت بڑی تبدیلی ہے, اور اینڈ آئی ٹیل یو وائی. وہ تبدیلی اس لیے ہے کیونکہ اس سے پہلے جو ہے وہ جب بھی ایک دفعہ پہلے میں اچھی طرح جانتا ہوں, آج سے چند ہفتے پہلے مونس الہی صاحب نے جب انٹرویو دیا تھا نا تو ان کا انٹرویو رکوا دیا گیا تھا اور وہ انٹرویو آن ایئر نہیں ہو سکا تھا. میری اطلاعات کے مطابق سنو ٹی وی کے اوپر جو ہے وہ یہ ہوا تھا کہ ان کا انٹرویو چلنے نہیں دیا گیا تھا, تو بلکہ اینکر کے اوپر بھی بہت زیادہ بڑا نزلہ آ گیا تھا میری اطلاعات کے مطابق. لیکن اس مرتبہ حالات بدل گئے ہیں اور جذبات بدل گئے ہیں, اور انہوں نے جو ہے وہ پورا انٹرویو دیا, اور بڑے مطلب سوالوں کے جو ہے سیگمنٹ تھا, پورا مطلب گھنٹے کا انٹرویو نہیں تھا, سیگمنٹ تھا, لیکن پھر بھی انہوں نے بہت سے سوالوں کے جو ہے وہ جواب دیے. انہوں نے کہا کہ نہ میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوں, نہ میرے والد, نہ خان صاحب. اگر کچھ سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے مسئلہ ہے تو پی ٹی آئی خود کو ان سے الگ کر سکتی ہے, پہلے بھی کیا ہے, سب مل بیٹھیں تو سوشل میڈیا فریم ورک پر بات ہو سکتی ہے. تو یہ بات بالکل صحیح کہہ رہے ہیں مونس صاحب کہ یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے, ان کے والد بھی نہیں ہیں اور خان صاحب بھی نہیں. یہ بات بالکل مونس الہی صاحب صحیح کہہ رہے ہیں, اور میں اسی لیے کہتا ہوں یہ جو بار بار سویلین بالادستی اور اپنے آپ کو بنگلہ دیش کے معاملات کے ساتھ جو ہے کمپیئر کرنے والی باتیں ہیں نا, یہ سارا جھوٹ ہے. میں اسی لیے کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کا کوئی تعلق نہیں ہے, کوئی انقلاب نہیں ہے. یہ جتنے آپ لوگ اپنے آپ کو جھکا کے باتیں کہتے ہیں نا کہ جناب ہم اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہیں, تو اسی سے پتہ لگتا ہے کہ آپ کی تحریک کتنی کو تگڑی ہے کہ آپ کے اندر یہ تک ہمت نہیں ہے کہنے کی کہ نہیں جی ہم اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کا کردار جو ہے ہم نے محدود کرنا ہے. یہ نہیں کہہ سکتے یہ, کیونکہ ظاہری بات ہے انہی نسلوں سے آئے ہوئے ہیں, یہ کس طرح کہیں گے, یہ نہیں کہہ سکتے. یہ آگے انہوں نے کہا جی 9 مئی کو جو ہوا اس سے میں بھی غلط کہتا ہوں اور میرے والد صاحب بھی غلط کہتے ہیں. 9 مئی کے واقعات سے میں انکار نہیں کر رہا, لیکن اس وقت انتظامیہ کہاں تھی؟ انتظامیہ کہیں بھی تھی, آپ کہاں تھے؟ سوال یہ ہے نا. انتظامیہ میں کہتا ہوں اپنے کمروں میں سوئی ہوئی تھی, آپ نے کیا کیا ہے اس سوئی ہوئی انتظامیہ کے سامنے؟ سوال یہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی حالات ایسے بن گئے ہیں کہ شاید 100% بات عمران خان کی بھی نہ مانی جائے اور مقتدرہ کی بھی. مقتدرہ کی طرف سے ابھی جواب بالکل نام میں نہیں آیا ہے, یعنی اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا عمران خان سے متعلق تاثر بنایا گیا ہے کہ وہ اینٹی فوج ہیں, حالانکہ ایسا نہیں ہے. جسٹ ایز آئی سیڈ, میں نے آخری ملاقاتوں میں خان صاحب سے فوج سے تعلقات بہتر کرنے پر پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اب امریکہ نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے, میں ان سے جنگ تو نہیں کروں گا, اقتدار میں آ کر بات چیت سے حل نکالوں گا. عمران خان بات چیت کو تیار ہیں, کوئی بھی حل تب تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک عمران خان کو شامل نہ کیا جائے. عمران خان سیاسی لوگوں سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن وہ اپنی نشستیں واپس لینے کی بات کر رہے ہیں. تو یہ مونس الہی صاحب نے یہ سارا کچھ کہا ہے. دس از کوائٹ سرپرائزنگ کہ ان کو جو ہے یہ ٹی وی پہ آنے کی اجازت مل گئی. بائی دا وے ٹی وی کی جہاں تک بات ہے تو پاکستان تحریک انصاف کا جو جلسہ ہے وہ ٹوٹل بلیک آؤٹ تھا, اس کو ٹوٹل بلیک آؤٹ ہوا ہے, وہ ٹی وی کے اوپر نہیں دکھایا گیا. چند چینلوں نے سائیڈ ونڈو کے اوپر جو ہے وہ تھوڑا بہت ضرور دکھایا ہے, لیکن اوور آل جو ہے وہ اس کی کوریج جس طرح پی ٹی آئی کی ہوا کرتی تھی کہ مطلب سارے رہنماؤں کے ایک ایک کر کے سارے جلسے, وہ ایک ٹائم تھا نا وہ جو سیم پیج تھا. تو اب جو ہے وہ حالات بدل چکے ہیں اور جذبات بدل چکے ہیں.
آپ ذرا کچھ بات بنگلہ دیش کے حوالے سے بھی کر لیں, اس پہ بھی آپ کو اپڈیٹ دیتے ہیں, اور اس میں یہ ہے کہ حسینہ واجد جو ہیں وہ تو بنگلہ دیش چھوڑ کے چلی گئی ہیں, لیکن اس سلسلے میں بنگلہ دیش کے صدر حمد شہاب الدین نے جو ہے وہ جیل میں قید سابق وزیر اعظم خالدہ ضیاء کی رہائی کا جو ہے وہ حکم دے دیا ہے, اور خالدہ ضیاء نے جو ہے وہ ان افراد کے لیے جو قید ہیں یا جو اس وقت سڑکوں پہ ہیں ان کو جو ہے پرامن رہنے کی ان کے لیے اپیل کی ہے کہ جی آپ پرامن رہیں. دوسرا یہ رپورٹ کیا گیا ہے, اس وقت رات کا وقت ہے, یہ بتایا جا رہا ہے کہ صبح جو ہے وہ بنگلہ دیش میں جو کرفیو نافذ ہوا ہے وہ کرفیو کھول دیا جائے گا, اور ساتھ ہی ساتھ اسکولز, کالجز, یونیورسٹیز, آفیسز بالکل معمول کے مطابق جو ہے وہ آپریٹ کریں گے. میرے خیال میں بنگلہ دیشی فوج کی جو ہے وہ یہ کوشش ہے کہ معاملات کو بالکل روٹین کے اوپر جو ہے وہ واپس لایا جائے اور جلد از جلد جو ہے ان معاملات کو ریزالو کیا جائے. ایک اور جو خبر یہ ہے کہ طلبہ تحریک کی جانب سے بنگلہ دیش میں جو فوجی حکومت قائم کی گئی ہے, جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ قائم کی گئی ہے, اسے بھی جو ہے وہ ایکسیپٹ کرنے سے انہوں نے انکار کر دیا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ جی اسے کسی صورت جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا. تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا یہ کلیش اب ختم ہو رہا ہے یا یہ کلیش ختم نہیں ہوتا. اس کے علاوہ ایک اور جو خبر آئی وہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر جو حسینہ واجد کا پرائم منسٹر ہاؤس تھا اس کے اندر اور سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں ان کے گھر میں مظاہرین جو ہے وہاں پہ داخل ہو گئے. انہوں نے جو ہے وہ وہاں سے چیزیں وغیرہ اٹھا لیں, لوٹ کھسوٹ کافی ہوئی. حسینہ واجد کی جو پرسنل بلانگنگس تھی ان کو بھی جو ہے وہاں سے نکالا گیا, اور سوئمنگ پول کے اندر جو ہے مظاہرین نہا رہے تھے, اور پارلیمنٹ کے اندر جو ہے وہ جا کے بیٹھے ہوئے تھے, پارلیمنٹ کی چھت کے اوپر بھی جا کے بیٹھے ہوئے تھے. تو اس قسم کے مناظر بھی جو ہیں وہ دیکھنے میں آئے ہیں. دوسرا, حسینہ واجد کے جو بیٹے ہیں اور ان کے مشیر سجیب واجد, انہوں نے بی بی سی سے گفتگو کی اور انہوں نے کہا کہ میری والدہ گزشتہ روز ہی مستعفی ہونے کو تیار تھیں, اور بنگلہ دیش چھوڑنے کا فیصلہ جو ہے وہ ہم نے ہمارے اصرار کے اوپر انہوں نے کیا ہے, کیونکہ ان کی جان کو خطرہ تھا, اس وجہ سے جو ہے وہ چھوڑ کے گئی ہیں. انہوں نے کہا اب ان کا پالیٹکس کے اندر واپس آنے کا کسی قسم کا کوئی پلان نہیں ہے, اور انہوں نے کہا کہ حکومت کا یوں چلے جانا ہمارے لیے ایک دھچکا ہے کہ میری والدہ نے ملک اور قوم کے لیے دن رات محنت کی اور معیشت کو مضبوط کیا, جس کا اعتراف عالمی سطح پر کیا جاتا ہے. ان کے بیٹے نے اپنی والدہ کی سیاسی مستقبل کے بارے میں کہا کہ ان کا کبھی سیاست میں واپسی نہیں ہوگی. فوج سے مخاطب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ملک میں کسی بھی غیر منتخب حکومت کو ایک منٹ کے لیے بھی اقتدار میں آنے سے روکا جائے, یہ آپ کا فرض اور ذمہ داری ہے. تو یہ ان کے حوالے سے جو ہے ایک یہ اپڈیٹ آئی ہے. دوسرا, مختلف جگہوں کے اوپر جو ہے شیخ مجیب الرحمن جن کے مجسمے وہاں پہ لگے ہوئے تھے ان کو جو ہے وہ توڑ دیا گیا, ان کو گرایا گیا. اب اسی شیخ مجیب کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف چند ہفتوں پہلے تک جو ہے وہ ان کی اگزامپلز دے رہی تھی, اور شیخ مجیب, عمران خان صاحب کو شیخ مجیب کے ساتھ جو ہے وہ کمپیئر کیا جا رہا تھا, لیکن وہاں کی عوام نے جو ہے شیخ مجیب کے مجسمے وغیرہ سارے توڑ دیے. اب وہ مجسمے, یو ہیو ٹو ریممبر کہ وہ فاؤنڈنگ مطلب لیڈر تھے بنگلہ دیش کے, بنگلہ دیش بنانے والے وہ لیڈر تھے, لیکن ان کے مجسموں کو بھی جو ہے وہ توڑ دیا گیا, اور وجہ جو ہے ان کی بیٹی تھی. غصہ ان کی بیٹی کے اوپر تھا جو بیسکلی شیخ مجیب کے اوپر جو ہے وہ نکلا. تو ہر کوئی اپنے طریقے سے جو ہے اپنے آپ کو اس کے ساتھ ایکویٹ کر رہا ہے اس سچویشن کے ساتھ. مسلم لیگ نون اپنے طریقے سے کر رہی ہے, پی ٹی آئی اپنے طریقے سے کر رہی ہے, لیکن دیکھیں یہ معاملہ جو ہے آگے معاملہ جو ہیں وہ کیسے چلتے ہیں. تو یہ جناب اب تک کی اپڈیٹس تھی. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.